बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको याद होगा कि 2007 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बरतरफ कर दिया था और उनके घर पे नज़रबंद कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सी सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस बहाल करो का नारा लगाती थीं, और ये नारा लगाने वालों में मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे। मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूँ। लेकिन क्या वजह है कि अब 2023 में वही मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा एक सियासी इज्तिमा जो है उसमें जलसे से खिताब करते हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे तनकीद करते हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों ने जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा धरना दिया और इस वक्त एक जलसा भी हो रहा है, तो इस जलसे से इसको क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा हुआ है या कोई नुकसान हुआ है? और आने वाले दिनों में इस धरने और इस बहुत बड़े इज्तिमा के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर जनाब मौलाना अब्दुल वासे साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब। उनका ताल्लुक़ तो उनसे है, लेकिन क्योंकि आजकल वो भी बहुत से कानूनी मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक हमने आज दावत दी है एक ऐसे नौजवान वकील को जो कि मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ़्तार हुए हैं, उनके लिए बहुत से मुकदमात में पेश हो रहे हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूँ, ये इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के वकील नहीं हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के एक वकील हैं, ह्यूमन राइट्स इशूज़ पे एहसन पीरज़ादा, और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो सबको पता है कि इमरान खान साहब के भी वकील हैं। मौलाना अब्दुल वासे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज दिन के वक्त जो पहला काफ़िला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा वो बलूचिस्तान से आया था, और आपका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, और फिर मैंने आपको देखा कि आप वहाँ पे बाहर जो मुज़ाहरा है उसमें आप शामिल भी थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में तो दफ़ा 144 नाफिज है, तो तहरीक इंसाफ को तो दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में काफ़ी पुलिस की तरफ से कहा गया कि मत आएँ, अगर कोई आया तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो आपके तो कारकुन जो हैं वो मरकज़ी गेट जो है उसको खोल के अंदर आ गए, किसी ने उनको रोका नहीं। ये नहीं कह सकते हम कि ये इस्लामाबाद पुलिस की सरपरस्ती में मुजाहरा हुआ है। शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल जो आप दफ़ा 144 की बात करते हैं कि दफ़ा 144 नाफिज था, और हमारे लोग क्योंकि ये पुलिस और हुकूमत और इंतज़ामिया समझ रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के मज़ाहिरों का एक तारीख़ रहा है, वो न किसी के दुकान को नुकसान पहुँचाते हैं, न किसी के अमला को नुकसान पहुँचाते हैं, न सरकार की न पब्लिक की। तो इस हवाले से उन्होंने पुरअमन तरीके पे छोड़ दिया। खैर इसमें देखा कि हम इनको छोड़ दें वहाँ जा कर के, बल्कि अगर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक सालारों का एक हसार बना हुआ था, तो इनकी हिफाजत के लिए खड़े थे। यानी हमने न इंतज़ामिया इस पे मजबूर कर दिया, न हमने आर्मी वालों को इस पे मजबूर कर दिया, न हमने सिविल इंतज़ामिया कि वो इनकी हिफाजत कर ले, सालारों ने इनकी हिफाजत कर रहा था। असल बात यह है कि हम जब निकले हैं ये 22 करोड़ आवाम और ये चीफ जस्टिस साहब के जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ हम निकले हैं। आवाम की जंग लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट की जंग लड़ रहे हैं, उनके बका के जंग रहे हैं, उनके वक़ार की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए उन्होंने रुकावट नहीं डाली, क्योंकि अगर इंतज़ामिया में हो या पुलिस में हो, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद पे, क्योंकि अगर हम तखरीबकारी करता था तो जो लोग तखरीबकारी कर रहे थे, तो आपने देख लिया कि कोर कमांडर हाउस में भी दाखिल हो चुके हैं, तो इसके क्या किसको इल्ज़ाम देंगे। लेकिन ये आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के लिए हमारे लोगों को अंदर छोड़ दिया, अभी आराम से बैठे हैं और वो उनकी हिफाजत करते हैं। अच्छा, हामिद खान साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद जो आज PDM का इज्तिमा है ये पुरअमन रहा और कोई किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं हुई, पुलिस पे कोई हमला नहीं हुआ, तो ये क्रेडिट आप इनको देंगे? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ कि दफ़ा 144 की वैसे ही कोई जवाज़ नहीं बनता,
کیونکہ اگر اس کے پیچھے وجہ لوگوں کو پیسفل ڈیمونسٹریشن سے روکنا ہے تو پھر وہ مناسب وجہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں بالکل ان کو الزام نہیں دیتا کہ انہوں نے پیسفل ڈیمونسٹریشن کی ہے. پیسفل ڈیمونسٹریشن ایک آئینی حق ہے ہر سیاسی جماعت کا، ہر شہری کا. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو دفعہ 144 اٹھا لینی چاہیے تاکہ کسی پر بھی نافذ نہ ہو. اگر JUI پر نافذ نہیں ہوئی تو کسی اور جماعت پر بھی یہ نافذ نہیں ہونی چاہیے. اچھا حامد خان صاحب، یہ جو آج جو اتنا بڑا اجتماع ہے، ظاہری بات ہے لوگ تو کافی زیادہ ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنے دی جائے، جس میں کافی حد تک PDM کامیاب رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس میں بہت سارا وزن ہے. غالباً یہی کوشش ہے ان کی کہ جو اس وقت وہ واضح طور پہ خلاف ورزی کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب یا کیبنٹ ساری اور حکومت جو ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی پر تلی ہوئی ہے اور عدلیہ پر خام خواہ کے الزامات اور اس پر جو ہے جانبداری کے الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. اگر جانبداری ہے تو ان کی آئین کے ساتھ ہے. وہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے آئین کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں جس کی کہ حکومت کو تکلیف ہے کیونکہ یہ الیکشن فیس نہیں کرنا چاہتے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ جو انہوں نے آئین کی اور عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پاداش میں کوئی آرڈر نہ پاس کر سکے اور شہباز شریف کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو. اچھا خرم صاحب، ہم نے آج خود جا کے دیکھا وہاں پہ، تو JUI والے بھی نعرے بازی کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی اور بھی جماعتیں ہیں. لیکن جو مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کی جو چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہی ہے وہ ہم یہاں پہ نشر نہیں کر سکتے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہی گالی گلوچ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کلچر ہے، تو وہ کلچر اب مسلم لیگ نون کا بھی کلچر بن گیا؟ کہ گالی گلوچ کی تو کوئی دفاع نہیں کر سکتا، لیکن جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ توڑنے کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا. شہداء کی یادگاریں جلانے کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا. اسکول اور ایمبولنس جلانے کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا. جنا ہاؤس اور GHQ جلانے کا اور حملہ کرنے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. ریڈیو پاکستان اور میٹرو اسٹیشن اور موٹر ویز کے ٹول جلانے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. پولیس کے سینکڑوں ملازمین کو زخمی کرنے، ہڈیاں توڑنے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. پولیس کی درجنوں گاڑیاں جلانے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں، غریبوں کے موٹر سائیکل، کنٹینر جلانے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. گفتگو پہ آپ ہزار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہذب نہیں تھی، لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے 9 اور 10 مئی کو ہم نے پاکستان میں ایک فاشزم کا بدترین مظاہرہ دیکھا ہے، جس میں ریاست کے اوپر حملہ کر کے ایک جماعت نے، جو کہ سابقہ شاید سیاسی ہو سکتی ہے لیکن اب واضح ہو گیا کہ یہ ایک ریاست پر حملہ آور گروہ ہے جس کے ساتھ ہمیں ایک فرق طریقے سے بات کرنی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس حملے میں حصہ نہیں لیا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی MPO کے تحت گرفتار کرنا، اس کا دفاع کر سکتے ہیں آپ؟ جی نہیں، میں اس چیز کا ضرور دفاع کروں گا کہ بجائے یہ کہ صرف کسی شخص کو یا کسی خاتون کو اس پارٹی کا رکن ہونے کی بنیاد پر گرفتار کیا جائے، وہ لوگ، ان کے لیڈرز جنہوں نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، جن کی آڈیوز موجود ہیں، جن کے بارے میں سفیشنٹ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے کہا جلا دو، ہم نے رینسیک کر دیا ہے، ہم نے گملہ تک نہیں چھوڑا، تو لہٰذا ان سب لوگوں کو اصل میں فوکس جو ہے وہ لیڈران پر ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو وہاں موجود تھے یہ کام کرنے والے، ان کی ایک مثال ضرور بنانی ہے کہ اگر آپ ایدھی کی ایمبولنس کو جلائیں گے، یہ کیا میسج ہے؟ یہ پاکستان میں انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے. اچھا، ایدھی کی ایمبولنس جلانا بالکل قابل مذمت ہے، شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرنا بالکل قابل مذمت ہے، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا قابل مذمت ہے، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ضرور دی جانی چاہیے. لیکن احسن پیرزادہ صاحب، آپ نے عدالت میں ریپرزینٹ کیا ہے مزاری صاحبہ کو اور کچھ خواتین کو، میرا خیال ہے خواتین کو کر رہے ہیں آپ، تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں ان کو، یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ شام 6 بجے عدالت میں ہی موجود تھے شریف مزاری صاحب،
کیا شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کوئی ایویڈنس ہے کسی کے پاس کہ وہ لاہور میں موجود تھیں یا کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ میں ملوث تھیں؟ ان کو ایم پی او کے تحت کیوں بند کیا گیا؟ حامد صاحب، میں وثوق کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اس انسیڈنٹ سے 4 دن سے گھر کے اندر ہی تھی اور کہیں بھی نہیں جا رہی تھی. ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، یہ پرسنلی میں نے انشور کیا تھا. دوسری بات یہ جی، آئی تھنک ویری امپورٹنٹ، جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح یہ فرما رہے تھے، ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے ان لوگوں کے اندر جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا اور ان لوگوں نے جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر مولانا صاحب لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر بیٹھ کے 144 کا جہاں اطلاق ہے اس کے اندر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن جو کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کرتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو سڑکوں کے اوپر اس وقت موجود تھے، جن کے علم میں یہ نہیں تھا کہ توڑ پھوڑ ہوگی یا اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا جو کہ ان کی زندگیاں تباہ کر سکتا ہے، سو ان کو آپ اسی کینوس کے اندر جج نہیں کر سکتے. اور یہ صرف شیریں مزاری کا نہیں ہے، فلک ناز صاحبہ ہیں، ویری ہائیلی کمپٹنٹ سینیٹر ہیں، سرونگ سینیٹر ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر گئے تھے اپنی اظہار رائے کا اظہار کرنے. اگین میرے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور غلط کو غلط کہنا بہت ضروری. اور جب یہ کالا کوٹ ہم زیب تن کرتے تو ایک زیادہ ذمہ داری ہمارے پہ ہو جاتی ہے کہ پارٹی لائن کے کو ٹو کیے بغیر، کسی بھی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو اگنور کیے ہوئے آپ صحیح کا ساتھ اور سچ کا ساتھ دیں. اور اس ٹائم حقیقت یہ ہے کہ فاشزم ریسٹرکٹ نہیں ہوا 9 اور 10 تک. فاشزم انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. ابھی صورتحال کیا ہے شیریں مزاری صاحبہ؟ شیریں مزاری صاحبہ کا جی اس ٹائم کے اوپر آپ کو پتہ ہے 72 ایئرز اولڈ. میں خود ان کو اڈیالہ جیل میں ہفتے کے روز گیا ہوں ملنے جی. ان کی جو ٹانگ ہے وہ سولن تھی کافی شدید، ان کو اور تکلیف تھی. اور میں انفارچونیٹلی کچھ ایسی چیزوں کا ہمیں پتہ لگا، کل ان کا فون آیا تھا ان کی بیٹی کو، جو کہ شاید خاندان کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ان کی تذیق کی جا رہی ہے وہ میں آئی ول شیئر دیٹ ود خرم صاحب کو بتاؤں گا میں، لیکن وہ شاید پبلکلی نہیں بتانا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا مولانا عبدالواضح صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے. کیا یہ مناسب ہے کہ ایک سیاستدان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے؟ میرے خیال سیاستدان تو پہلے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے موقف یہی ہے اور ہمارے جماعت کا یہی موقف ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر وہ مخالف ہو تو ظاہر بات ہے کہ میں سیاستدان، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن آرمی ایکٹ کے حوالے جو اس کے خلاف کارروائی ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کہ ایک سیاستدان یا انہوں نے ایک جمہوری سفر شروع کیے ہیں، بلکہ جب انہوں نے جناح کا گھر جلایا، جب انہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلایا اور اس طرح جلایا کہ کسی بیوہ کا گھر بھی کچھ نہیں اس طرح آپ کے خیال میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ؟ میرا خیال ہے جب آرمی کے JHQ پہ حملہ کر دیا اور ان آرمی کے جو منتخبات پہ انہوں نے عملے کیے ہیں، تو اگر اس حوالے سے آرمی والے اپنے حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ قائم کرتے تو وہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے تنصیبات کے تحفظ کے لیے تو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اگر وہ جمہوری جدوجہد کر رہا تھا، جمہوری تاریخ چلا رہا تھا، پھر آرمی کے ایکٹ کے تحت ان کو خلاف پھر ہم مخالفت ورنہ اب وہ حق رکھتے ہیں. پورا دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا. ٹھیک ہے. پاکستان کے کور کمانڈر کے لاہور سب سے بڑا ہمارے شہر. اچھا مولانا صاحب، آج کور کمانڈرز کا اجلاس تھا راول پنڈی میں. اس اجلاس کے بعد افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. وہ پریس ریلیز موجودہ صورتحال میں بڑی اہم ہے، اس لیے میں وہ آپ کو بتایا تو. وہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کی خصوصی کانفرنس منعقد ہوئی. ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے مادر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. فورم کو اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سیاسی مقاصد کے لیے پیدا کی گئی چند روز کی امن و امان کی صورتحال کا جامعہ جائزہ لیا گیا. فورم کو شہداء کی تصاویر اور یادگاروں کی بے حرمتی کے مربوط جو توڑ پھوڑ منصوبے پر بریفنگ دی گئی. فورم نے جاری سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا. فورم نے عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے قومی اتفاق رائے پر زور دیا اور کہا گیا کہ جو افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کا مقصد فوج اور عوام کے رینک اور فائل میں دراڑ پیدا کرنا ہے، جس میں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. تو حامد خان صاحب، یہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے، اس میں جو شہداء کی یادگاروں پہ اور فوجی تنصیبات پر حملے ہیں اس کی تو مذمت کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قومی اتفاق رائے کی بھی بات کی گئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے
کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی کسی مسئلے پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اتفاق کی رائے کی تو ہمیشہ ہی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر پارٹی کو ایک مثبت رویہ اختیار کرنا پڑے گا اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آئین ایسی چیز ہے جس کے اوپر دو آراء نہیں ہو سکتی۔ جو آئین کی شقیں ہیں اس سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ اپوزیشن جا سکتی ہے نہ حکومت جا سکتی ہے۔ اس لیے آئین کی شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو بھی آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آئین کی ہم کسی طور پر بھی خلاف ورزی جو ہے وہ ملک کی مفاد میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں خرم صاحب ایک اور چیز ہے، میں جو سوال مولانا صاحب سے کیا تھا، اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ایکچولی انگریزی میں ہے، میں نے اس کا کچھ ترجمہ آپ کو پیش کیا ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو انگریزی میں جو بات کہی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو انگریزی میں کچھ لائنیں پڑھ کے سنا دوں؟ جی ضرور جی۔ Based on the irrefutable evidence collected so far, armed forces are well aware of the planners, instigators, abettors and perpetrators of these attacks, and attempts to create distortions in this regard are absolutely futile. The forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against the military installations and personal equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of the Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act. Pakistan Army Act and Official Secret Act. تو یہ آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے، آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ آپ کی سیاسی حکومت اس کا کیسے دفاع کرے گی؟ پیر صاحب، 9 اور 10 مئی کو ایک لائن کراس ہوئی ہے، اور وہ لائن ہے جو سیاسی اختلاف کا جو پرامن اظہار ہے، جو آرٹیکل 19A کہتا ہے، اس سے وہ خون کی لائن ہے جو کراس ہو گئی۔ اب کوئی یہ کہے مجھے کہ شہید کرنل وہ شیر خان صاحب کا جو سٹیچو تھا، اس کا پہلے انہوں نے اس کا سر اتارا اور اس کو پہلے زمین پر پھینکا اور اس کو ڈنڈے مارے، یا ایم ایم عالم بیس جو میاں والی میں ہے اس کے باہر جو ایک ریپلیکا تھا اس جہاز کا جس کے ذریعے مرحوم ایم ایم عالم نے 9 ہندوستانی جہاز جو ہیں وہ چند منٹوں میں گرائے تھے، ان کو آگ لگانا، ان کو توڑنا، یہ کون سا سیاسی اختلاف ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ اس واقعے کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت کو کس طرح ایک سیاسی جماعت کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جو لوگ سکولوں کو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے یا تو تحریک طالبان نے آگ لگائی ہے پاکستان میں اور کسی سیاسی جماعت نے آگ نہیں لگائی، تو ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قوانین میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ ہم نے نرمی دکھائی 2014 میں کہ جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، وہی لوگ پشاور گئے اور پشاور ریڈیو پاکستان کو اچھا، اب دیکھیں ذرا برا نہ منائیے نا، مولانا عبدالواسی صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے، ان کو میں نے ابھی پریس ریلیز نہیں بتائی تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلنا چاہیے۔ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ایویڈنس آتی ہے آرمی ایکٹ پڑھیں، اور اگر اس کے اندر ایویڈنس آتی ہے کہ اسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ جو میں نے ساری لسٹ پڑھی ہے، جوڈیشل کمپلیکس، شہداء، سکول، ایمبولینس، جنا ہاؤس، جی ایچ کیو، ریڈیو پاکستان، میٹرو اسٹیشن، موٹر وے ٹول، پولیس کے اہلکار، پولیس کی گاڑیاں، نجی کنٹینر اور گاڑیاں، ان کو جلانا، ان کو تباہ کرنا کسی طرح بھی سیاسی اختلاف نہیں تھا، اور ایک قانون کی بہت بڑی سرحد توڑ کر پی ٹی آئی فاشزم کی سرحد میں داخل ہو چکی۔ اچھا حامد خان صاحب، اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کسی سویلین پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے؟ ویسے مجھے کچھ ماضی کی مثالیں یاد ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا بیٹا جو ہے اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف صرف ایک خط لکھا تھا اور اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی اور اس کی کوئی مدد نہیں کی پی ٹی آئی کی حکومت نے۔ تو اب اسی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ اگر درج ہوتا ہے
تو اس میں کیا آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کی جن کی طرف سے یہ اشارہ کر رہے ہیں، جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تشدد کے واقعات کے حق میں نہیں بات کر سکتا، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو واقعات کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ نہیں، کیا اس کی پراپر انکوائری ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سارے واقعات کی جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہ سارے میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ آپ نشاندہی کر سکیں کہ کون کون اس میں انوالوڈ تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی آفیشیل پالیسی تھی یا اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کال تھی، وہ تو ویسے ہی اس وقت زیر حراست تھے۔ تو اس لیے اس ساری چیز کی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے سوالات ابھر رہے ہیں، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے پیش اس کے کہ اس کے اوپر مقدمات چلائے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون جو اسپیشل لا ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، سارے موجود ہیں۔ 1999 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے کہ جہاں کہیں قوانین موجود ہوں اور وہ عدالتیں موجود ہوں جیسے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ملٹری ٹرائلز کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ملٹری ایکٹ، آرمی ایکٹ کے اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کا کوئی جواز نہیں بنتا جب آپ کے پاس آئین کے تحت، سول لا کے تحت اور اینٹی ٹیررزم لا کے تحت آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، تو ٹرائل وہاں پر ہونے چاہیے۔ احسن پیرزادہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا خیال حمید امیر صاحب ہم عام اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے ہیں۔ یہ جوڈیشل جو چیف جسٹس کے سربراہی میں وہ انکوائری ہو جاتی ہے، ان کا تو فیصلہ آ گیا۔ وہ جب دیکھ کر کے سارے حالات کے باوجود کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی، تو اب اس آرمی ایکٹ کے تحت وہ لوگ اسی چیف جسٹس کے فیصلوں نے مجبور کر دیا کہ وہ آرمی ایکٹ کا تھا، ورنہ سول یہ آپ کا ایک اچھا نکتہ ہے۔ احسن، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے اس میں کلیئر حکومت کو باعث نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں فیصلے کریے، لہذا اس لیے آرمی ایکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ میر صاحب، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ویژولز آئے تھے وہ ہمارے جوانوں کے مورائل کے لیے بہت برے تھے اور کنڈیمیبل ہے، لیکن ابھی ہم جیسے کافی سارے بیوقوف لوگ ہیں جو آرمی ایکٹ کا اطلاق شاید ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہ غیر مناسب ہے اور یہ شو کرتا ہے ہماری سویلین ویکنس کو۔ عمران خان صاحب کے دور میں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا، اور انٹرسٹنگ بات کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری جو ہے وہ اس نوجوان کی وکیل تھی جس کو کہ عمران خان کے دور میں آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی، اور ابھی تک وہ اس کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ میر صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے شروع میں بھی وضاحت کر دی کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شاید میں رکھنا بھی نہیں چاہوں گا اس کانٹیکس میں، بٹ عمران خان کی دور کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کو بندہ شاید کوٹ بھی کرتے ہوئے کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز غلط ہوئی ہے تو آپ غلط کے اندر اگلے بندے کو بھی آپ قانون اس طرح اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ تو آپ کے خیال میں جو لائرز ہیں وہ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ ایبسولوٹلی جی، 100%۔ اس کا مطلب یہ ہے جی ہماری سول کورٹس، ہمارا سب کچھ فیل ہو چکا ہے۔ آپ کو میر صاحب میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ چارٹر ایکٹ تھا 1793 کا، جب انگریزوں نے ایم پی او کو انٹروڈیوس کرایا تھا سب کانٹیننٹ میں، اس کے بعد 60 میں ایم پی او اطلاق اور ضیاء صاحب نے ادھر اطلاق کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ایک ڈکٹیٹر جاتا ہے تو یہ سارے مل کے کہہ دیتے، ایک آرٹیکل پاس کر دیتے کہ ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں، ویلیڈیٹ کریں تمام ایکشنز کو۔ کبھی کسی نے بیٹھ کے ان آرڈیننسز کو، ان آرڈرز کو، ان پروملگیشنز کو ریویو کیا؟ یہ جو ایم پی او ہے یہ ایوب خان کے دور سے چل رہا آ رہا ہے اور اس پہ کوئی ریویو نہیں کرتا۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں یاد دلایا تھا کہ ایک وقت وہ تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور کچھ جو دیگر پی ڈی ایم کے رہنما ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے چیف جسٹس بحال کرو کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور آج چیف جسٹس صاحب پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو پاکستان کی اس فوج اور اس کے سربراہ کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ میری حکومت جو ہے اس کے ہر فیصلے میں یہ جو فوج کا سربراہ ہے اس کا مشورہ شامل ہوتا ہے، اور فوج اور تحریک انصاف ایک پیج پہ ہے۔ ذرا سنیں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے۔
اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں, سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے, ایک پیج کے اوپر. ڈیسیژن آپ لیتے ہیں؟ اوبویسلی میں لیتا ہوں. ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں. جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا, 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کاٹ لیا, کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. ساری میری فورن پالیسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جس طرح آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو ہٹ کیا, کیا پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو؟ اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی, اور اب ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا, فوج کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ری ایکشن آنا تھا. غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. اور پھر جب 29 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر پاکستانی فوج کے سربراہ بنے تو عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بھی کچھ پازیٹیو ریمارکس دیے. وہ کیا تھے, ذرا سنیں. نیا آرمی چیف آیا ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں, جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے, حافظ قرآن ہیں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ فوج پہ براہ راست تنقید شروع کر دی, آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر پہ تنقید شروع کر دی, بلکہ آرمی چیف پہ بھی تنقید شروع کر دی. ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کے سن لو میرے, میں اپنے ملک کی خاطر چپ ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی, ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں کرتا سنا. آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے یہ؟ آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اچھا حامد خان صاحب, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو فوج کی اور اس کے سربراہ کی تعریف کرتے تھے. اب وہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو اب وہ ان پہ بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں, اور اب ان کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کا اعلان بھی ہو گیا ہے. تو اب اس کا دفاع جو ہے وہ کیسے کرے, جو ایک مبصر ہے, ایک صحافی ہے, کہ عمران خان صاحب کے وہ بیانات بھی موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جاتے, اور آج وہی عمران خان صاحب آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کا نام لے کے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات بنانے جو ہیں یا ملٹری کورٹس کے سامنے کیسز لے جانا, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ 1999 میں لیاقت حسین والے کیس میں بڑا واضح سپریم کورٹ نے کہا ہے, جب آپ کے پاس آئین کے تحت قوانین میں عدالتیں ہیں اور ان قوانین کے تحت آپ کسی کے خلاف پروسیڈ کر سکتے ہیں, تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت یا ملٹری کورٹس کے سامنے ٹرائل کیے جائیں. اچھا, اب مولانا واضح صاحب, تو پھر یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سپریم کورٹ اور آرمی براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے, اور آپ کھڑے ہوں گے فوج کے پیچھے اور پی ٹی آئی کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کے پیچھے, تو پھر تاریخ میں کیا فیصلہ ہوگا آپ کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں؟ میرا خیال اس کی تعبیر اس طرح اگر کیا جائے کہ ہم نہ فوج کے پیچھے کھڑے ہوں گے نہ
عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم حق اور سچ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم اصول کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہمارے پیچھے اگر کوئی ہو تو ہو، کیونکہ اب جب سپریم کورٹ کا یہ رویہ، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ سپریم کورٹ کے اس رویے نے تو فوج اس پہ مجبور کر دیا کہ وہ اپنے تنصیبات کا کیس کدھر لے جائے. تو انہوں نے مجبور کر دیا، اس کے رویے نے، اس کے فیصلوں نے مجبور کر دیا. تو حالات انہوں نے خود پیدا کیے ہیں. ہم ہر وقت، یعنی آپ نے ایک ذکر کر دیا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب اس وقت ان کی بحالی کے لیے شرعی دستور پہ تھے، آج ان کے ختم کرنے کے لیے. اس وقت کے بھی ہم نے اس وقت بھی اصول کی بنیاد پہ، کیونکہ ایک ڈکٹیٹر نے چیف جسٹس کو ختم کر دیا، مشرف صاحب نے، تو ہم نہ صرف ہم تمام سیاسی جماعتیں، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہاں سے وہ شروع کر دیا جلوس، تو گجرات پہنچتی ہی تو بحال ہو گیا تمام سیاسی جماعتوں کے کوششوں سے. اس وقت یہی ضرورت تھے، اصول یہی تھے، حق یہی تھے، تو ہم اس پہ کھڑے تھے. آج جب انہی چیف جسٹس نے پورا پاکستان کے ساتھ جو ان کا جانبدارانہ رویہ سامنے آ گیا، عوام کے مد مقابل آ گیا، اور عوام اپنے املاک اور اپنے تنصیبات کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس طرح غیر قانونی راستے تو اختیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ان پہ سوال بنتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ جمہوری تحریک چلاتے ہیں تو کور کمانڈر نے آپ کی کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے گھر جلا دیا؟ کس کو خوشنودی کے لیے؟ جناح کے گھر آپ کو کیا ہوا؟ جناح تو آپ کے لیے ملک آزاد کر کے دے دیا، اور کیا گناہ انہوں نے کیے؟ تو آپ ان کو کیوں جلاتے؟ یعنی یہ جلانے سے تو آپ ان جو ہم کہتے تھے کہ یہ یہود کا ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ فارم فنڈنگ کے جو ان کے معاملات ہے، تو یہ ان کو خوشنودی کے لیے کہ میں پاکستان کا سارے اساسی اس طرح ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں خرم صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ چلیں عمران خان کو میں مان لیتا ہوں جی، جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنٹ ہے، تو اس ایجنٹ کو پالا کس نے؟ اور آپ کی پارٹی کی قیادت خود کہتی رہی ہے کہ جناب جنرل پاشا بھی اس کے ساتھ تھا، جنرل ظہیر بھی اس کے ساتھ تھا، جنرل فیض بھی اس کے ساتھ تھا، جنرل باجوہ بھی اس کے ساتھ تھا. تو آرمی ایکٹ کے تحت آپ صرف ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلائیں گے جو جس کو ایجنٹ بنایا، جنہوں نے ایجنٹ بنایا ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا پاکستان میں؟ جی ان کا بھی ہوگا، لیکن آرمی ایکٹ کی جو بازگشت ہے وہ اس لیے مجبوری ہوئی ہے کہ جب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں بجائے یہ سوال پوچھنے کے کہ عمران خان صاحب آپ کے اوپر 60 ارب روپے پاکستان کے عوام کے سرمایے کی چوری کا الزام ہے، اس کا آپ نے کیا کیا؟ عدالت عالیہ نے کہا گڈ ٹو سی یو، آپ گپ شپ لگائیے، آپ وہاں آرام سے سو جائیے گا، اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. تو جب اس قسم کا ایک بڑا ہی بھیانک جانبدارانہ رویہ ہمیں نظر آئے گا، اور جو کہ اعلیٰ ترین عدالت ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آرمی ایکٹ کے اس نفاذ کے ذمہ دار ہیں؟ جی نہیں، ان کے رویے کی وجہ سے ہم متبادل قانونی راستے پر سوچنے پر مجبور ہوئے. اگر وہاں سے ہمیں براہ راست نظر آ رہا ہوتا کہ غیر جانبدارانہ رویہ ہے اور یہ سامراجی سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ انصاف کی کباب پہنے سیاستدان نہیں ہے، تو پھر ہم کچھ اور سوچتے. اچھا، اب میں نے ایسن ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے، کیونکہ آپ بالکل کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں. کیا ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کے لیے درخواست فائل نہیں کی اور پھر بھی ان کی ضمانت ہو گئی؟ یہ اس کو جو میری انفارمیشن ہے جی وہ یہ ہے کہ جس دن وہ پہلے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کرمنل ریویژن فائل کی ہوئی تھی صرف توشہ خانہ کے کیس کے اندر، جبکہ کورٹ نے یہ ازیوم کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا اور وہ پروٹیکٹڈ ہے، سینکچری جو کورٹ سینکچری کو ڈکلیئر کیا گیا، جو کہ اچھی بات ہے، بٹ وہ سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. کورٹ نے یہ ازیوم کیا کہ انہوں نے ایکچولی بیل پٹیشن فائل کی تھی. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ایسا ہرگز نہیں تھا. کورٹ کیسے، جس کورٹ کے سامنے وہی کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں جی، میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں کہ ازمپشن لی گئی ہے، وہ ازمپشن کی بیسز اگین ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ازمپشن کی بیس پہ ضمانت کی ہے. میری جو انفارمیشن آئی ہیو جی، ضمانت اگلے دن سپریم کورٹ نے جب ان کو بلایا گاڑی بھیج کے، جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، بٹ جب اگلے دن وہ تشریف لائے اسلام آباد ہائی کورٹ تب ان کے وکیلوں نے ضمانت فائل کی، لیکن پہلے دن جب ان کو اریسٹ کیا گیا اس دن ضمانت فائل نہیں کی گئی تھی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ نے سنا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے
شہداء کی یادگاروں پہ اور فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اب ایک اور بھی معاملہ آیا کہ پارلیمنٹ میں آج قرارداد منظور ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی ایک ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ حامد خان صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا آئین میں ایک طریقہ کار ہے، آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کوئی انڈیویجول تو فائل کر سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کی طرف سے یہ کیسے فائل ہوگا؟ اس بارے میں کوئی آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس یا جو آبزرویشنز ہیں ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اور ان کو جان بوجھ کے متنازع بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ہرگز جانبدار نہیں ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو مطلب لیا جا رہا ہے۔ لہٰذا چونکہ ان کا ارادہ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنا ہے، عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنا ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اب آگئی بات، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آیا کسی جج کے خلاف ریفرنس کیسے جا سکتا ہے، اس کا آرٹیکل 209 بڑا واضح ہے۔ اس میں پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے جوڈیشل کاؤنسل کو، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایڈوائس کرے بھی تو چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جو ریفرنس کے لیے انہیں ایڈوائس کیا گیا ہے یہ ریفرنس بنتا ہے 209 کے تحت نہیں بنتا۔ یہی جسٹس قاضی فائز صاحب والے کیس میں 10 ممبران بینچ نے فیصلہ دیا ہے، وہ ریفرنس جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار ریفرنس بھیجنے کا۔ اچھا، اب مولانا باسط صاحب، یہ اسپیکر سے زائد و زیادہ مناسب نہیں ہے، یا پارلیمنٹ پوری کی پوری جو ہے وہ کس طرح ریفرنس فائل کر سکتی ہے؟ بہرحال یہ تو قانونی ماہرین یہ رائے دے سکتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خرم صاحب آپ میر صاحب، آئین میں اور اگر قانون دان بیٹھے ممانعت بھی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی جو منشا ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کے ذریعے، تو آئین ہمیں روکتا بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری ول جو ہے اس کو اسپیکر صاحب بطور ایک انڈیویجول اس کو آگے کنوے کریں اور اس کا طریقہ کار ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اصل ایشو یہی ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 1923 کے جرمنی کی طرح ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ وہاں ہٹلر نے 1923 ٹھیک 100 سال پہلے اسی طرح بزور طاقت ریاست کو الٹنے کی کوشش کی، ناکام ہوا، ہٹلر کو جیل ہوئی، لیکن اس وقت نرمی ہوئی جس کا بہت سارے لوگ آج بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کو 9 مہینے بعد چھوڑ دیا گیا، تو 10 سال بعد وہ جرمنی کا چانسلر بنا اور بدترین فاشزم اور ورلڈ وار 2۔ تو یہ ہمیں بہرحال سبق سیکھنا ہے کہ ایک ایسا فاشزم جس نے پاکستان میں سر اٹھایا ہے، وی ول ناٹ سرینڈر ٹو اٹ، ہم اس کے آگے جھکیں گے نہیں کہ جناب تم ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دو تو سب ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اور آج کا جو اجتماع تھا پرامن اجتماع تھا، ایک کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا، یہ بھی ایویڈنس تھی کہ یہ جو مقبولیت کے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی وہ ہوا بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام، ٹھیک ہے ہر جگہ اوپینین الگ الگ ہے، لیکن پاکستان کی عوام یہ جو اوپینین ہے کہ ہمیں آئین کے ساتھ رہنا ہے، اور عدالت اس وقت ایک آپ کی ساری باتیں انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہم اگر کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کرے نا، اس کو کورٹ میں بھی نہیں پیش کر رہے۔ اگر عدالتیں تاحیات ضمانت دینا، بلکہ یہاں تو یوں تو لگتا ہے کہ روزے حساب بھی کہا جی فرشتے نہیں حساب لے سکتے۔ اچھا، آپ کا ایسن کیا اس میں؟ میر صاحب یہ ٹوٹلی سمبولک ہے۔ میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے کہ اسی کنٹروورسی کا ایک حل ہے، مہربانی کر کے سپریم کورٹ فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے۔ یہ بالکل غیر مناسب ریکویسٹ نہیں ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے، اس کا اتفاق پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کرتی ہے۔ دس کنٹروورسی نیڈس ٹو بی سیٹلڈ۔ یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہمارے وکیلوں کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہے۔ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو باپ کی طرح اگر ایک چیز مانے تو اس کے اوپر منو عمل ہو۔ اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب سپریم کورٹ کے ججز کا فیلئر ہے، اینڈ ہم یہ ملک اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ سو مہربانی کر کے اپیل ہے ہماری سپریم کورٹ کی ججز سے، آئی ہوپ کہ سن رہا ہوگا، کہ مہربانی کر کے ان ساری چیزوں کو
ایک ہی اس کا سلوشن ہے فل کورٹ ریفرنس کریں. 90 ڈیز کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. فل کورٹ کیا فیصلہ کریں؟ 90 ڈیز کے اوپر اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں لیکن یہ اب تو نیا بیچ میں مسئلہ آ گیا نا آرمی ایکٹ, اس کا کیا کریں گے؟ آرمی ایکٹ تو سر یہ تو ایک باتیں ہیں. یہ اچھا چلیں, آپ نے جو فل کورٹ کی تجویز دیا ہے, حامد خان صاحب یہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ فل کورٹ بن جانا چاہیے تاکہ کچھ تو کنٹروورسی کم ہو؟ کس بات پر فل کورٹ؟ دیکھیں نا, یہ بھول رہے ہیں فیصلے تو آلریڈی کیے جا چکے ہیں. ایک فیصلہ جس کے خلاف ریویو پٹیشن بھی پہلے نہیں آئی ہے, اب آ کے بلیٹڈلی اپنے لیمیٹیشن کے بعد ایک ریویو پٹیشن جو اس کا بڑا لمیٹڈ سا سکوپ ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی ہے. لہٰذا یہ کہنا فل کورٹ بنا دیا جائے, وہ جو فیصلہ ہونا تھا 90 دن میں انتخابات کرانے کا, وہ تو فیصلہ ہو چکا اور وہ فیصلہ حتمی ہو چکا. اس لیے بار بار ایک فیصلے کو کھولنے کا کوئی جواز نہیں. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب, آصف صاحب, خرم صاحب اور احسن پیرزادہ صاحب. اور اب جو صورتحال ہے اس کا جو تجزیہ ہے وہ آپ خود کر لیں. آپ نے حامد خان صاحب کی بھی گفتگو سن لی ہے, حکومتی وزراء کی بھی گفتگو سن لی ہے, اور اس میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے اس کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, تو لہٰذا اب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومت ایک ادارے کے ساتھ ہے اور تحریک انصاف دوسرے ادارے کے ساتھ ہے. لیکن ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو صرف اور صرف آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.